अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज लाहौर टू फैसलाबाद का टूर है जी, और बड़ा इमरजेंसी जाना पड़ा। और अल्लाह करे कि मोटरवे भी खुला हुआ हो और फोग भी ना हो। हम जा रहे हैं जी अपनी हाइब्रिड गाड़ी पर, और फ्यूल की एवरेज भी आप लोगों से शेयर करेंगे। बाकी चलते हैं, ज़रा मोटरवे पे फटाफट पहुंच जाए, फिर आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी चल के लगाते हैं हार्डीज पे ब्रेक, और वो लेकर तो फिर मोटरवे पे चढ़ते हैं। ले जी, ऑर्डर दे दिया है और 2 मिनट का वेट भाईजान ने बोला है। अब अल्लाह करे 2 मिनट में आ जाए और फिर हम अल्लाह का नाम लें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मोटरवे खुला हुआ है और हम मोटरवे पे चढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। और टाइम हो गया जी 9:12। व्यूवर्स, इस टाइम हाफ टैंक है मेरा और 476 की ये रेंज दे रही है, और पर लीटर ये 17 की एवरेज दे रही है, और स्पीड मेरी 110 पे है। डीजल मेरी फेवरेट गाड़ी है। गाड़ियाँ तो बहुत सी फेवरेट है, लेकिन ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि हाईवे मुझे इसको चलाने में मज़ा बड़ा आता है। इस पर मैंने पूरा मीटर भी मारा हुआ है। बेवकूफ़ी है, गलती भी है, लेकिन पता है आपको कि शैतान जो है वो सम टाइम आ जाता है। और फिर ये है कि मुझे गाड़ी को चेक भी करना होता है हाईवे पे ला के कि ये आया, इतना इसमें पावर है कि ये यहाँ तक पहुँचेगी या नहीं। तो अभी रात है, ऊपर से वेदर भी ख़तरनाक है, तो मैं ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा कि मैं अपनी स्पीड से ऊपर जाऊँ और कुछ इस तरह की हरकत करूँ। तो अपनी स्पीड लिमिट में रह के, अब ये देखें कोई क्रूज़ नहीं मैंने लगाया, 120 पे आ चुका हूँ। और अब मेरी यही स्पीड रहेगी फैसलाबाद तक, और एवरेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी 17 की है, इंशाल्लाह ताला इसको मैं 22 तक लेके जाऊंगा। मोटरवे रावी से लेके यहाँ तक हमें लगे हैं जी मैक्सिमम को 35 मिनट्स, और इंशाल्लाह अगले 1.5 घंटे के अंदर हम फैसलाबाद होंगे। पेट्रोल की एवरेज आ रही है जी इस टाइम 18.3। अभी थोड़ी सी गाड़ी दबाई थी, इसलिए 18.5 से 18.3 पे आ गई है। अब ये 4 पे आ गई है, 120 पे है अपनी स्पीड। और बाकी ये है कि आप मोटरवे पे चढ़ते हैं, अव्वल तो सब ही माशाल्लाह समझदार हैं, कोई ऐसा बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है जो हाईवे पे गलत गाड़ी ड्राइव करे। तो आपको पता ही है फर्स्ट लाइन जो है फास्ट लाइन है, लेकिन उसमें भी अगर आपके आगे या पीछे कोई गाड़ी नहीं है तो आप फर्स्ट लाइन में रहें। अदरवाइज़ सबसे बेस्ट है कि आप जो है वो सेंटर लेन में रहें। लेकिन चूँकि अभी मेरे आगे पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है, ये देखिए, तो इसलिए मैं फ़र्स्ट लेन में जा रहा हूँ। तो बाकी अगर पीछे से कोई आएगा तो हमारा फ़र्ज़ है उसको रास्ता देना, अगर उसकी स्पीड हमसे ज़्यादा तेज़ है तो। बॉस पिंडी भटिया टोल प्लाज़ा आ चुका है, और यहाँ पे भी बहुत रश हुआ करता था, लेकिन जब से इन्होंने ये टोल प्लाज़ा ख़त्म किया सुकून हो गया है। अब हम ये पिंडी भटिया का टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 15 मिनट में हम फैसलाबाद के रिंग रोड पर चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात पर, इस मुल्क के हाल पर अपना रहम करे और हमें नेक हिदायत दे सब कोई। और हमारे जो हुक्मरान हैं अल्लाह ताला उनको ख़ुसूसी नेक हिदायत दे कि वो इस मुल्क के बारे में सोचें। यार ये भी उनका घर है, हमारा घर है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, वैसे पाकिस्तान भी हमारा अपना घर है। तो हम लोग तो जो उनके अलावा जो और हैं वो तो बहुत सोचते हैं कि यार ये इस मुल्क के हाल बेहतर हो जाए,
دنیا یہاں سے باہر بھاگ رہی ہے. اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی ہیں, جس کا ہاتھ پڑتا ہے, یقین کیجئے کینیڈین امبیسی گئے, امریکن امبیسی بھی جانا ہوتا ہے, جاپنیز جو جاپان امبیسی ہے وہاں پہ بھی جاتے ہیں. رش لگا ہوا ہے, پاکستانیوں کا رش لگا ہوا وہاں پہ کہ بس ویزا ملے اور ہم باہر جائیں. کیوں, کیا وجہ؟ ادھر کے حالات سب بیچارے تنگ ہیں, بزنس زیرو ہیں. یہاں پہ حالات ٹھیک ہوں گے, کاروبار چلے گا, تو کس کا دل چاہتا ہے یار اپنا گھر چھوڑ کے جانے کا؟ یہاں پہ ہی آپ کا جاپان بن جانا ہے, یہاں پہ ہی امریکہ بن جانا ہے, اتنے ہی دبئی لگ جانی. لیکن یہ ہے کہ اپنے ملک کے حالات صحیح ہوں, اور وہ حالات ابھی صحیح ہونے ہیں جب یہ اوپر والے جو ہمارے حکمران ہیں نا, یہ کوئی بندے کا پتر آئے. اب میاں صاحب آئے ہیں, اللہ کرے, دعائیں تو بڑی ہیں. خان صاحب جب آئے تھے تب بھی بڑی دعائیں تھی, بہت ہوپ تھی کہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے. لیکن اب اللہ بہتر جانتا ہے, اور اللہ کے بعد وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے بارے میں کیا سوچا. اب میاں صاحب آئے ہیں, الیکشن ہونے ہیں, دعا پھر ہے میاں صاحب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے, اور وہ جو ہے اس ملک کو دوبارہ اوپر لے کے جائیں. اس ملک کا لوئر کلاس, مڈل کلاس, ہائی کلاس تو ایک الگ کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں نا, لیکن لوئر کلاس میں وہ تو بیچارے ایک وقت کی جو آگے روٹی کھاتے تھے ان کے لیے اب وہ ایک وقت کی روٹی کھانے بھی مشکل ہو چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ سب کو وہ رزق تو دے گا. کہاں سے اللہ پاک ان کو دے رہا ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ ہم سارے اسی کے بندے ہیں اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف ہی جانا. لیکن دعا ہے کہ خان صاحب کے بعد میاں صاحب آئے ہیں تو وہ اس ملک کے بارے میں سوچیں اور اس ملک کو دوبارہ اس کا پہیہ چلائیں, اور دوبارہ سے ریل پیل ہو جائے اس ملک میں. اور دیکھیں تو ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے, کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر, اس مٹی کے اندر ڈالی ہوئی ہے. یہ اس کی رحمت ہے, اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. آگے ہم لوگ سنبھال ہی نہیں دیں. اور ہم لوگوں نے, میں نے اپنے بڑوں کا ٹائم دیکھا, بہت اچھا تھا. میں کہتا ہوں کہ جی میں نے اپنا جو بچپن گزارا ہے بہت بہترین گزارا ہے. اب آگے سے ہم لوگوں کے جو بچے ہیں, جو آگے نیو جنریشن آ رہی ہے, ان کے لیے ٹف ہے, ہماری نظر میں ٹف ہے. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جب وہ ہماری ایج میں آئیں گے تو وہ کہیں گے جی ہمارا وقت بہت اچھا تھا, کیونکہ مہنگائی تو ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. باقی سفر بڑا اچھا گزر رہا ہے جی, اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ میری بک بک چیک چیک سن رہے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی محبت کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. بھائی یہ دعائیں ہی ہیں بھائی جان جو آگے کام آنی ہے, اور ساتھ وہی جانی ہے. اور اتنے کچھ نہیں جانا, سب کچھ اتنے ہی رہ جانا. میں نے بڑا عرصہ پہلے ایک مولانا صاحب تھے, تو ان سے دولت پہ ڈسکس ہو رہی تھی, مال و دولت پہ. تو انہوں نے ایک بڑا زبردست واقعہ سنایا, میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ جی ایک جگہ پر جو ہے ایک باپ تھا اور اس کے 3 بچے تھے, اور وہ آدمی بے انتہا امیر و کبیر تھا. دنیا کی ہر نعمت, ہر آسائش, ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اور بیٹے جو تھے وہ نافرمان تھے, اور وہ ان کو دولت کا بھوت سوار تھا کہ باپ کب, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ایسی بھی اولاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ باپ کب مرے تو یہ دولت, یہ گاڑیاں, نوکر چاکر, بینک بیلنس, سب کچھ جو ہے وہ ہمارا ہے نام پہ وہ ہمارے پاس آ جائے. تو جب ان کے باپ کو اس چیز کا علم ہوا تو مولانا صاحب فرماتے ہیں جی کہ اس باپ نے وصیت میں یہ لکھ دیا, اور اپنے وصیت کے بعد اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب میں مروں گا تو میرا فلاں دوست ہے جو یہ وصیت تمہیں دے گا, اور تم نے دفناتے وقت یہ وصیت تب پڑھنی ہے. انہوں نے کہا جی اچھا. وہ بڑے خوش, اور وہ پھر بدبخت اس آس میں کہ باپ ہمارا کب فوت ہو, کب مرے.
تو وہ باپ جو تھا وہ فوت ہو گیا. انہوں نے وصیت پڑھی. وصیت جب پڑھی تو اس وصیت میں ان کے باپ نے لکھا ہوا تھا کہ مجھے جب دفنانے لگو تو ایک جراب جو ہے پھٹی ہوئی وہ میرے پاؤں پر پہنا کر تو مجھے پھر دفنانا. انہوں نے بیٹوں نے اس پہ عمل کیا اور وہ پھٹی جراب جو تھی وہ اس نے اپنے باپ کے پاؤں میں پہنائی. اور جب اس کو دفنانے کے لیے زمین میں اتارنے لگے قبر میں تو سب نے روک دیا کہ بھائی آپ تو ان کو اس طرح دفنا ہی نہیں سکتے کہ آپ یہ جراب ان کے پاؤں سے اتاریں اور جو کفن ہے صرف یہ اسی کفن میں دفن ہوں گے. انہوں نے بہت شور شرابہ کیا, نہیں جی ہمارے باپ کی وصیت ہے اور ہم نے جو ہے ان کو یوں ہی دفنانا ہے. تو ان بٹوین ان کو وہ جراب اتارنی پڑی. جب انہوں نے وہ جراب اتار کر پھینک دی تو جو دوسری وصیت تھی وہ سامنے آئی. تو اس میں ان کے باپ نے لکھا ہوا تھا کہ برخوردار میرے مرن تو بعد پارٹی جراب نہیں میرے نال زمین تے جا سکی تے دولت کتھے جانی. تو تسی ساری زندگی یہی سوچا کہ پیو مرے گا تے دولت سانو ملنی ہے تے اسی عیش و آرام کران گے تے انجے تے انجے. تو لب و لباب یہ ہے کہ دولت شولت ساری یہاں پہ رہ جانی ہے. آپ کے ساتھ صرف آپ کا وجود جانا ہے, آپ کا جسم جانا ہے, اور آپ نے جو اعمال کیے ہیں جو دعائیں ہیں وہ آپ کے ساتھ جانی ہیں. تو میں خود گناہ گار سا بندہ ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں میں مجھے شمار کرے اور اپنے پاس بلانے سے پہلے میرے اعمال اس طرح کے کر دے کہ میں جب اللہ کے پاس جاؤں تو وہ دیکھ کے مجھے خوش ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے. اس کا جب حکم ہونا ہے. بہت گناہ گار بندے ہیں, جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے تو وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں. اور ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اللہ قبول کرنے والا. سفر رہ گیا جی تھوڑا, یہ دیکھیں راستہ کلیئر ہے, کوئی فوک شوک نہیں ہے. شکر الحمدللہ ہم فیصل آباد پہنچ گئے ہیں جی. اور سٹل ہماری جو فیول کی ایوریج ہے وہ 18.4 ہی ہے. اور میرے خیال سے آپ اگر 120 پہ بھی 1500 سی سی گاڑی میں ہائی وے پہ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو وہ 18 کی ایوریج دے رہی ہے تو بہت اچھی ہے. الینٹرا سپورٹیج تو نکال ہی دیں نا, سپورٹیج ٹسان یہ دونوں تو نکال ہی دیں, ان کی تو 9-10 سے اوپر ایوریج ہی نہیں ہے. باس جیپنیز اس لیے آپ کا بھائی صرف جیپنیز گاڑیاں امپورٹ بھی کرتا ہے اور بیچتا بھی ہے. کوالٹی ایک نمبر, کوئی اس میں کمپرومائز نہیں. اور باڈی ویٹ دیکھ لیں, روڈ گرپ دیکھ لیں. اور کل ملاقات ہوگی آپ سب سے. اپنی دعاؤں میں اپنے اس بھائی کو یاد رکھیے اور دعا کر دیا کریں, کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دعاؤں میں ہی طاقت ہے, سب کچھ ہے ہی دعا میں. تو دعا کریں کہ آپ کا بھائی جو ہے اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہا ہے اور فیس بک پیج کو بھی میں ڈیل کر رہا ہوں, اس کو بھی چلا رہا ہوں, اپنا کام بھی دیکھتا ہوں. تو میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے محنت کرنے کی توفیق بھی دے, ہمت بھی دے اور صحت والی زندگی دے, تاکہ میں آپ سب دوستوں کو روز نئی سے نئی گاڑی دکھاؤں, اس گاڑی کی ساری ڈیٹیل بتاؤں, اس میں کیا فیچرز ہیں, کیا کچھ ہے. پتہ تو سب کو ہوتا ہے, لیکن کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو یوٹیوب کی ہیلپ لیتے ہیں, اور بہت سے میں نے دیکھے ہیں جو ہر طرح کا ریویو دیتے ہیں. تو کل انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی, واپسی جب نکلیں گے تو پھر سفر کے دوران آپ سے گپ شپ ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.